अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज रात भारत को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मोहसिन नकवी के बयानात पर DGISPR का जवाब। क्या हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है? क्या एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मामलात खराब हो चुके हैं? क्या हुकूमत मैशत चलाने में नाकाम हो गई? एस्टेब्लिशमेंट अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाएगी? नए सूबे बनाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। मौजूदा हुकूमत उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकी। सवाल तो ये है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा या बिलावल भुट्टो। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्र। क्या के राजनाथ और यार वो क्या के और वो मोदी क्या के और यार वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है। और क्या कहना है यार उसने? आप उनकी मजबूरी को तो समझें। ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने उस रेटोरिक को, वो जो उन्होंने अपने आप को 10 फीट टॉल बना के दुनिया में दिखाया हुआ है और स्पेशली अपने लोगों को दिखाया हुआ है, उन्होंने उसको रखना है। बाकी जो सा है, ये कहाँ से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे वो कर देंगे। ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स। इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहाँ से आगाज़ होता है ना इनका, तो वहाँ से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे ये। तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है, या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है। And we will love to do that because nothing gives us more pleasure than to putting their minds to rest. क्योंकि ये जो प्रॉक्सियां इनकी, इन प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयां हो गई हैं। हजारों हम अपने साथियों को, शहीदों के जनाजे उठा चुके हैं, उनको कंधा दे चुके हैं, उन्हें हम लहद में कब्र में उतार चुके हैं। तो आओ तुम सामने, we will be happy। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो करना है करो। we मोस्ट वेलकम। ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे नेवी के भाई को प्रॉब्लम है, ना मेरे एयरफोर्स के भाई को प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। जो कि कहते हो ये काबज फौज है, उसको बुलाना चाहते हो जो तुम्हारे वहां पे कश्मीर में बच्चे बच्चियों को रेप कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आज से नहीं 8 दहाइयों से कर रहे हैं। गो के उनका जो एजेंडा है वो सबके सामने वाजे होता जा रहा है। ये 12 सीटों पे भी वाजे हुआ। अभी 4 दिन पहले 28 को मेरा ख्याल है, and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media. है तो इस काबिल नहीं कि पढ़ी जाए, लेकिन उसको पढ़े बगैर जो सा ना ये मसला जो सा आपको समझ नहीं आएगा कि उनका एजेंडा क्या है। आई थिंक इट वाज ये कहते हैं, सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम जैसे लोगों के गुनाहों की सज़ा आज हम सब भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने कबाइलियों के साथ मिलकर अपनी ही रियासत तकसीम करवाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसकी रियासत थी वो? हरी सिंह की रियासत थी। किसके खिलाफ बगावत की थी उन्होंने? हरी सिंह के खिलाफ, डोगरे के खिलाफ बगावत की थी। तो आप ये हरी सिंह का बयानिया पढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये ग्रेट पीपल, ये मुजाहिद अव्वल, जिनके नाम सुन सुन के हम बड़े हुए, जिनका दिलों में हमारे और हर कश्मीरी, हर पाकिस्तानी के दिल में तकद्दुस है, हमने तो इनकी कहानियां सुनी। हमने कर्नल मोहम्मद खान की कहानियां सुनी। हमने तो पूंछ में, रावला कोट में उन पहले बहादुर लोगों की कहानियां सुनी जो खड़े हुए वहां पे। किसके खिलाफ? वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जुल्म किया था इन लोगों ने।
سو دی ایجنڈا از کلیئر، از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے، کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے نا. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے، ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر، ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تل پترا جو ہے کشمیر میں ہے، جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے، سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تل پٹرا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان، اللہ درجات بلند کرے، حوالدار لالک جان شہید، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے، کتنے پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے، وہی جو کاروائی میں نے کہا نا، ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں. وہ جو ان سا ہے وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھٹ 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 گھومتا ہے. اس میں ڈالیں یہ مار دیا، وہ مار دیا. وہ بندے پھر آپ ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم الحمدللہ زندہ ہیں، یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا، کوئی کسی ظالم فوج نے آگے کچھ نہیں کیا. اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ backed by their brave and very brave and valiant AJK police, backed by the civil armed forces. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے یہ، کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں؟ وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا، راولا کوٹ کا تھا، اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے، زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے. سمر بھائی زندہ انہی کے لیڈروں کے آواز پہ، انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس، آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے. بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا، یہ جو ہمارا کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آج ہم 14 اگست یعنی کہ آزادی کا دن منا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا پاکستان کی فوج کی قربانیاں ہیں؟ اگر آپ بھی پاکستان کی فوج کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں. آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے، کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹڈ کوئرشن، وائلنس کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکٹورل پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، اسمبلیز ہیں، بن رہی ہیں، بنے گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا، آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان کانسٹیٹیوشن، آنسر از ان رول آف لا. بٹ نو بڈی کین بی گیون فری پاس آن دی بیسس آف کوئرشن اینڈ وائلنس. جس نے جو ظلم کیا ہے، جس نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے جو ظلم کیے ہیں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا ایز پر دی آئین، ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. تو وی ہیو ٹو فالو دی پاتھ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو فالو. جل صاحب، آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ اور سرداروں کے حوالے سے، ایلیٹ کلاس کے حوالے سے. اس دفعہ جو واقعہ ہوا، پولیس والے شہید ہوئے جہاں پہ، وہاں سے آواز آئی کہ جی ہم بلاتے رہے اور ہماری مدد کے لیے پولیس والوں کے لیے کوئی نہ آیا. سویلینز کی طرف سے انہوں نے میتیں بھی رکھی. ایک تو یہ جو آپ نے کہیں، دوسرے آپ نے ابھی بلوچستان کے 2 ایریاز میں شورش پہ کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، جو سلائیڈز آپ نے دکھائی تھی.
اوکے اوکے تھینک یو. تیسری بات آپ نے لیپ ٹاپ اور ٹیبز کی کہی کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بہت تیزی سے بول رہے تھے کہ اس سے حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس لیے اس سے پہ زیادہ بات کی کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کیوں نہیں کی یہی والی جو ان لوگوں کے ساتھ کی؟ میری رائے یہ ہے کہ جن کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں. پر چلتا ہوں کیونکہ اس پہ تیسرے پارٹس پہ پہلی بات ہو چکی. دیکھیں میں نے اس پہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ محسن نقوی صاحب بینگ اے پارٹ آف دی کیبنٹ اینڈ بینگ اے انٹیریئر منسٹر, ہی ہیز ہز اون انڈرسٹینڈنگ اور بڑی ایک ان کی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے بیکاز ہی ہیز بین ڈیل ود لاٹ آف ایشوز. ان کا یہ ایک پرسنل اوپینین ہے جس کی انہوں نے رائے دی ہے اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین ان دی وے دیٹ ہی فیلز اپروپریٹ. بٹ وی آر our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a اسٹینڈ اسٹل پروسیس. گرام آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہنگامی پریس کانفرنس سنی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانی فوج کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہے. آج پاکستان کی فوج نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے. ہاں کسی شخص سے کہ ادارے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے تو اختلاف ہو سکتا ہے, مگر پورے ادارے کو غلط کہنا یا پورے ادارے پر تنقید کرنا میرے حساب میں یہ نامناسب ہے اور غلط ہے. اور یہ ہمارے سیاستدان ہوں یا بیوروکریٹ ہوں, کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان لوگوں پر تنقید کریں جو جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں. نہ وہ بھوک دیکھتے ہیں نہ وہ پیاس دیکھتے ہیں, صرف ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے پاکستان پاکستان. آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کا دن ہے اور بارڈروں پر اتنا رش ہوگا, لوگ پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہاں ادارے کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر ادارے سے اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے ایک ناکام کوشش کی پاکستان کو, یعنی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستان پر ہم سٹرائک کریں گے تو پاکستان اس کا رپلائی نہیں کرے گا, پاکستان ہم پر اٹیک نہیں کرے گا کیونکہ ہم پاکستان سے بڑی طاقت ہیں. مگر پاکستان نے ان کا غرور, پاکستان کی فوج بہادر فوج نے ان کا غرور مٹی میں ملا دیا. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہمارے جو سیاستدان ہیں, جب ان کو مطلب ہوتا ہے, جب یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو یہ خود فوج کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آپ آؤ سیاست میں مداخلت کرو. جب پھر وہ لوگ آتے ہیں تو پھر یہ چیخیں مارتے ہیں. اگر مداخلت کر کے ان کو اقتدار دیا جائے تو پھر تو فوج صحیح ہے, اگر مداخلت کر کے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے تو پھر فوج غلط ہے. میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں. تمام لوگوں سے غلطیاں ہوئیں, تمام لوگوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ملک کے لیے ایک پیج پر ہو جائیں. پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے. پاکستان کے تمام اداروں کے پاس برابر کی طاقت ہونی چاہیے, سپریم پارلیمنٹ ہونی چاہیے, مگر وہ پارلیمنٹ جو عوام کے ووٹ سے ہے, فارم 47 کے ذریعے نہیں. دعائے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں کیونکہ آپ کو ہر ویڈیو آنے والی پہنچ سکے. اللہ حافظ.